अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वीडियो 1707। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का नावल है तेरा इश्क लम्स, बोल्ड एंड रोमांटिक नावल, किस्त नंबर 12। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अशरफ, कल जाकर खाला जान के लिए उम्रे की टिकट का इंतज़ाम कर लेना, वो जल्दी सादत को हासिल करना चाहती हैं। इसकी धीमी आवाज़ पे अशरफ ने इस बात में सर हिलाया। और बाकी एक और अहम बात आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी थी। अपने मोबाइल को निकालने के बाद एक तस्वीर क्लिक करके इसने स्क्रीन अशरफ की तरफ की। ये शख्स मुझे चाहिए है किसी भी सूरत, और इसको किडनैप करने के बाद हवेली के पिछले हिस्से में बने रूम में बंद कर देना। अपने साथ गार्ड्स को मिलाओ और इसकी तलाश पर निकलो। जी मैम, जैसा आप चाहें। अशरफ ने तस्वीर एक नज़र देखने के बाद निगाह हटा ली। और याद रखना, अगर ये काम न किया तो तुम नकारा लोगों की कोई जगह यहाँ नहीं होगी। मैम, आप बेफिक्र हो जाएं। अशरफ ने झट से कहते हुए सब की तरफ देखा था। वो भी इस बात में झुके सर हिलाने लगे। ठीक है। डेफनी एक नज़र सबको देखने के बाद अंदर की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त एक गार्ड ने अपनी निगाह उठाकर हसरत भरी नज़रों से इस सुरीली दिलनशीन आवाज़ रखने वाली परी पेकर की बल खाती कमर पे आबशार की तरह बिखरे बाल देखे थे। इसके सर पे चादर होने के बावजूद भी इसकी कमर से निकलते बाल सबको नज़र आ जाते थे। तभी अशरफ का भरपूर मुक्का इसकी आंख पे पड़ा और वो कराह कर नीचे गिरा। आइंदा अपनी आंखें संभाल कर रखना। इसे गुस्से से घूरते हुए वो बाहर चला गया, जबकि ज़मीन पे गिरा गार्ड काला दाग आंखों के गिर्द लिए कराह रहा था। चलो देखते हैं, अगर तुम लोग वाकई में मेरे वफ़ादार होगे तब इसको ज़रूर ढूंढ कर लाओगे। वैसे भी यूँ खुला आवारा घूमकर इसने मुझे खौफज़दा कर रखा है, और अगर बुराक के ही पालतू निकले तो वो कभी भी मेरे इस प्लान को कामयाब होने नहीं देगा। डेफनी खिड़की में खड़ी अशरफ को सारे गार्ड को लीड करते देख रही थी, जबकि नन्ही सोच की हामिल लड़की को अपने अंजाम का पता नहीं था। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, गरजते बादल और इर्द गिर्द रची खुशबू। मैं इससे पहली दफ़ा मिला था तब भी खौफज़दा हुई थी। मैं इससे अब मिला तब भी वो खौफज़दा हो गई। हमारे बीच की वो बेतकल्फ़ी कहीं दूर जाकर सो गई है। पहले भी मैं इसके लिए अजनबी था, अब भी वो खौफज़दा होकर मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखती है, और ये एहसास मेरे धड़कते दिल को मजमद करने लगता है। वो साथ गुजारे लम्हे शायद कहीं खो गए हैं, और जब मैं इसके डर से लरजती पलकों को देखता हूँ, मेरे सीने में मौजूद दिल तकलीफ़ के एहसास से रोने लगता है। मेरी आंखें खुश्क है, लेकिन ये दिल रोता है। ये दिल इसको भूल नहीं पाएगा। ये आदत तर्क नहीं करेगा। ये इसे ही चाहेगा। मेरी पहली मोहब्बत, मेरा पहला इश्क, और वो मेरा पहला दर्द भी देनी। मुझे दर्द दिल से आशनाई दे गई। वो कितनी दूर से पत्थर उठा के लाया था। मैं इसे सर पेश न करता तो और क्या करता। ये सरजमीन इसके देश की थी। इन हवाओं में वो सांस भरती थी। सफ़ेद और सुर्ख मजबूत हाथ में लिली का सफ़ेद फूल लिए वो बगौरी से तक रहा था। इसका फ़ैसला सुना दिया गया था। वो मुंतज़िर निगाह था। वो रफ्ता रफ्ता अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा रहा था। नीली आंखें बेयकीन थीं। टूटी हुई किरचियों की तरह इनमें उभरने वाली नमी को इसने बड़ी दिक्कत से पीछे धकेला था। नीली फ्लावर को सख्ती से मुट्ठियों में भींचते हुए इसने हाथ खोल दिया। इसके ज़र्रे रफ्ता रफ्ता ज़मीन पे बिखर गए। सर, अपने पीछे से सुनाई देती आवाज़ पर इसकी हरकत करते ख्यालात साकित रह गए। वो मध्यम रफ्तार में पीछे मुड़कर इस शख्स के मद्दे मुकाबिल आ गया। आंखों में जुनून, मगरूर खड़ी नाक, सफ़ेद व गुलाबी चेहरे पर उभरी हल्की हल्की दाढ़ी, सुर्ख होंठ पीछे हुए थे, बालों को पोनी की शक्ल पीछे बांधे हुए था। अशरफ ने मुस्कुराते हुए इस वाइट मैन को देखा था। ब्राक एक नज़र सामने खड़े आदमी को देखकर पीछे नज़र दौड़ाई, जहां ब्लैक लिबास में मुख्तलिफ गार्ड्स खड़े थे।
کیا آپ ہمارے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ اس کی بات پر براق کی آنکھوں میں پراسرار چمک ابھر کر معدوم پڑی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی تمسکرانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنے مردانہ ہاتھوں کو ان کے سامنے اٹھا کر کھڑے کرتے ہوئے اس نے یہ پیغام دے دیا تھا۔ اس ہار کو خوبصورتی سے تسلیم کر لیا تھا۔ کچھ ہی لمحے میں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ ہمیشہ سے ہی اس کے سامنے ہار مان لینا چاہتا تھا۔ کبھی اپنے محبوب سے بھی کوئی جیت سکتا ہے۔ وہ بار بار ہارنا چاہتا تھا، مگر صرف اس واحد چہرے کے سامنے، جس نے اس کی زندگی کو اتنا حسین کیا تھا، جس کا چہرہ اسے اتنا بھلا لگا تھا، جس کی معصوم صورت اس کے دل میں اس قدر گہری اتری تھی کہ وہ کسی اور کی چاہ نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں پہ اس محبت کی پٹی تھی اور اس کے عشق کا لمس اس پر حاوی ہونے کے لیے تیار تھا۔ مائی ڈیلیشیس بیبی، تمہاری یہ چھوٹی چالیں مجھے تمہارے قریب کر دیں گی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اسٹیتھوسکوپ کو گلے سے اتارتے ہوئے اس نے میز پہ رکھا اور اپنی چیئر گھسیٹ کر پیچھے کی، گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھوں کو نرمی سے ماتھے پہ رگڑا۔ صبح سے کیسز میں الجھ کر اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، اور ویسے بھی بغیر ناشتے کیے ہوئے آئی تھی، اس لیے اب سخت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ دروازے پر ناک کی صورت اس کی جڑی ہوئی گھنی پلکیں کھلی۔ یس کم۔ مسٹر علی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے اندر آ گئے۔ مس ڈیفنی، لنچ بریک کریں گی ہمارے ساتھ؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، چہرے سے لب بھی نہایت پرجوش رہے تھے۔ ڈیفنی سوچ میں پڑ گئی۔ آ بھی جائیں اب۔ ان کی پرزور آواز پہ اور بھوک کی وجہ سے دوڑتے چوہوں سے تنگ آ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے واقعی لنچ کی ضرورت تھی۔ تو آج کل کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ چیئر گھسیٹ کر اسے پیش کرنے کے بعد خود بھی اس کے مد مقابل بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی اور چمکتی آنکھوں سے وہ اس کے دلکش نقوش کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیفنی ان کی بے باک نظروں سے کچھ سٹپٹائی اور جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کی۔ اسے ان کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ نہیں، خالہ جان کے لیے پریشان تھی۔ وہ عمرے پر جا رہی ہیں۔ بس صحیح سلامت پہنچ جائیں۔ اس کی دھیمی نرم آواز رس گھولتی ہوئی تھی۔ وہ مسکرانے لگے۔ آنکھیں دوپٹے کے حولے میں لپٹے اس کے چہرے کو دیکھ کر مارزدہ ہونے لگی۔ ڈیفنی نے ارد گرد کیفے میں نظر دوڑاتے ہوئے ان کی طرف سوالیہ دیکھا تو وہ بھی چونک کر تھوڑا شرمندہ ہوئے۔ مجھے یاد نہیں رہا، ہم تو لنچ کے لیے آئے تھے۔ ابھی میں منگواتا ہوں۔ ویٹر کو آواز دینے کے بعد وہ مطلوبہ کھانا آرڈر کر گئے۔ ڈیفنی، میں آپ کی خالہ جان سے ملنا چاہوں گا۔ ان کی آواز پہ کھانا کھاتی ڈیفنی کے ہاتھ رک گئے۔ وہ تغیر سے سر اٹھائے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس کا ایک لفظی جواب سن کر مسٹر علی گڑبڑائے، پھر یکدم سیدھا ہوئے۔ کیا اب میں ان کی طبیعت کا بھی نہیں پوچھ سکتا؟ یا آپ مجھے اپنے گھر لے کر جانا ہی نہیں چاہتی ہیں؟ ان کی صاف گوئی پہ وہ سٹپٹا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مسٹر علی نے بھی اپنی نگاہیں اس کے دلکش گلابی چہرے پر جما دیں اور یہ سین کیمرے کی آنکھ میں مکمل محفوظ ہو گیا۔ چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا۔ ویسے کب کی فلائٹ ہے آپ کی خالہ کی؟ وہ ڈور اوپن کر کے اسے سیٹ پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود بھی بیٹھنے لگا۔ ڈیفنی نے جبراً مسکراتے ہوئے اس کی مدد لے لی۔ اب وہ پتہ نہیں کیوں اس کی خالہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ دراصل
اس دن آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپ کی خالہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سوچا ان سے ان کی صحت کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے۔ مسٹر علی کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اچانک اس کے فون کی رنگنگ ہونے لگی تو اس نے جلدی سے اسکرین پر دیکھا جہاں اشرف کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو۔ فون پک کرتے ہوئے وہ دوسری طرف کی بات سننے کے لیے متوجہ ہوئی۔ میم، سر کو ہم نے آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دیا ہے، غالباً حویلی کی بیک سائڈ پہ۔ آگے کیا آرڈر ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ ڈیفنی کے ہاتھ نہ جانے کیوں یہ سن کر لرزنے لگے۔ اسے کہیں یہ بھی حوصلہ تھا کہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، یوں فون کا اچانک خراب ہونا، میل نہ آنا اور یوں ڈرائیور کا غائب ہونا۔ اسے یہی لگا تھا یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ اب نتیجہ اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ برا تو اس سے ہو ہی چکا تھا، میں بعد میں بتاتی ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے گھبراتے ہوئے ونڈو سے پارک گزرتے نظارے پہ نظریں گاڑ دیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے خود شیر کو اپنی کچار میں گھسنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ مختلف سوالات اس کے گرد گردش کر رہے تھے۔ مس ڈیفنی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ دیر پہلے جو چہرہ گلاب کے پھول کی طرح شاداب تھا اب زرد ہونے لگا تھا۔ وہ پریشان زدہ سا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جی، یک لفظی جواب آیا۔ گھر کے اندر گاڑی داخل کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اترا۔ ڈیفنی خاموشی سے ابھی تک خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے اپنی منزل آنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ شیشے پر ناک ہونے کی صورت وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگی اور خود کو گھر میں موجود پا کر وہ جلدی سے باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ رستے میں پڑے پتھر سے ٹھوکر لگ کر اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مہربان ہاتھوں نے جلدی سے اسے تھام لیا تھا۔ اس گرمائش سے بھرپور گرفت پہ وہ ہوش میں آئی تھی اور سامنے علی کو خود کے حصار میں دیکھ کر سر ٹکا کر جلدی سے پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی آئی تھی۔ آئی تھنک ابھی تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہاسپٹل بھی فوراً ہی آنا سٹارٹ کر دیا آپ نے۔ ڈاکٹر علی نے اس کے گمسم حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ قدم بقدم چلتے حویلی کے اندر چلے گئے۔ دور موجود دو گہری نگاہوں نے خونخواری سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور طیش زدہ وہ بال اس کے وجود میں اٹھا تھا۔ اوہ، کیا کچھ دیر بعد ان کی فلائٹ ہے؟ ڈیفنی فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ مسکراتے ہوئے اس سے ساری باتیں کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس گھر میں وہ بھی موجود تھا اور یقیناً خالہ کو سچائی جان کر اس پر غصہ اور دکھ بھی ہوگا۔ وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھیں گی اگر انہیں براق کی موجودگی کا پتہ چل گیا۔ ڈیفنی، خالہ نے اسے آواز دی تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ریفریشمنٹ کا سامان ہی منگوا لو، کب سے بچہ آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ علی بیٹا، کیا بات ہے؟ ہاسپٹل جاتے ہوئے تو یہ بالکل ٹھیک تھی، کیا وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس کا منہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ ان کی بات پہ خود علی بھی لاجواب ہوا تھا۔ آنٹی، دراصل شاید زیادہ کیسز کی وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، اور آپ بتائیں کب تک نکلنا فلائٹ کے لیے؟ اچھا بیٹا، بس کچھ دیر تک۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا کر ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ ڈیفنی پتہ نہیں کسی کونے میں چلی گئی تھی۔ اف، وہ سست کسی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ابھی خالہ ایئرپورٹ کی طرف نکل گئی تھی اور وہ ابھی تک سمجھ نہ سکی کہ اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ لیکن ہمت کرتے ہوئے اس نے اپنے قدم حویلی سے بیرونی طرف نکالے اور پچھلی سائڈ کی طرف بڑھی۔
اشرف نے بھی بار بار اسے تنگ کر رکھا تھا۔ لکڑی کے دروازے کو کھولتے ہوئے کھڑ کھڑ کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کے اندر چلی گئی۔ ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، حالانکہ باہر اب بھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، لیکن اس ٹارچر زون کو بنایا ہی کچھ اس طرح گیا تھا کہ سارے کمرے میں کوئی بھی اوپن سوراخ نہیں تھا۔ اس نے مشکل سے سوئچ ڈھونڈ کر اس پر ہاتھ مارا۔ اچانک روشنی پہ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، اور پھر جو اس کا سفید ہاتھ چہرے سے ہٹتا گیا تو سامنے کا واضح منظر اس کی روح کو نکالنے کے لیے ہی کافی تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کچھ قدم پیچھے لیے تھے۔ گرین آنکھیں پوری کھل چکی تھی۔ آہ! ایک کراک کے ساتھ اس نے اپنا لرزتا مگر بھاری مردانہ ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھا تھا۔ کافی دیر تک اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے روشنی اس سے برداشت نہ ہوئی۔ چیخ نے اس کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ لال سرخ جنون سے بھرپور گہری نیلی آنکھیں، سفید ہاتھوں کی سکن کھردری ہو چکی تھی، ایسے جیسے کسی جنگ سے لڑ کر آیا ہو۔ چہرے پہ مار پیٹ کے نشان اور ہونٹ سائڈ سے پھٹا ہوا۔ وہ تیز دھڑکتے دل پھٹی آنکھوں سے سامنے موجودہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کس نے کیا اس کے ساتھ؟ رسیوں سے بندھا شخص، براک۔ اس کے لب آہستہ سے واہ ہوئے، اور پھر ہوش میں آتے ہی وہ اونچی آواز میں اشرف کو پکارنے لگی۔ براک نے تمسخرانہ نگاہوں سے سامنے لرزتی اپنی محبوبہ کو دیکھا تھا۔ پاکستانی سٹائل میں شلوار قمیض پہنے، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، وہ باہر کی طرف رخ کیے پکار رہی تھی۔ وہ گلابی شہزادی، اپنے وجود کے ہم رنگ کپڑے پہنے، اس کی ڈیلیشیس بیبی۔ جی میم۔ اشرف عجلت میں بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ اشرف، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اپنی لرزتی انگلی اس طرف رخ کیے اٹکتے ہوئے بولی۔ براک۔ اس کے لب آہستہ سے واہ ہوئے، اور پھر ہوش میں آتے ہی وہ اونچی آواز میں اشرف کو پکارنے لگی۔ براک نے تمسخرانہ نگاہوں سے سامنے لرزتی اپنی محبوبہ کو دیکھا تھا۔ پاکستانی سٹائل میں شلوار قمیض پہنے، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، وہ باہر کی طرف رخ کیے پکار رہی تھی۔ وہ گلابی شہزادی، اپنے وجود کے ہم رنگ کپڑے پہنے، اس کی ڈیلیشیس بیبی۔ جی میم۔ اشرف عجلت میں بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اشرف، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اپنی لرزتی انگلی اس کی طرف رخ کیے اٹکتے ہوئے بولی۔ اور آج کی قسط یہی پہ اینڈ ہوتی ہے۔ ایکچولی میرا گلا بھی جو ہے کافی خراب ہے، تو اس وجہ سے میں نے کوشش کی ہے پہلے سے بہتر وائس اوور کرنے کی۔ اور بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707۔